के लिए हम कलमे की तलावत को सुनेंगे जो सुपुर्दगी का कलमा कहलाता है। खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23 बाब उसकी 46वीं आयत 44वीं आयत से लेकर 46वीं आयत के आखिर तक पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। जब हम इस 7वें कलमे पर गौर करते हैं तो तरतीब के लिहाज से ये 7वां कलमा है और अदब के लिहाज से जो इसको नाम दिया गया है वो सुपुर्दगी के कलमा का नाम दिया गया है। इस कलमे का वक्त 3 बजे का है, दोपहर 3 बजे का है, और इस कलमा को अदा करने से पहले जब हम मुकद्दस मरकस की इंजील को पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि तमाम हुआ, उस वक्त वो अंधेरा कम होना शुरू हुआ। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो ये अंधेरा जो छाया हुआ था ये छटना शुरू हुआ और खत्म होने की जानिब चल पड़ा। खुदावंद यीशु मसीह का यह कहना कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये इस बात का इजहार करता है कि बाप और बेटे में कोई जुदाई नहीं है। वो नाकदीन जो ये बात करते हैं कि यीशु मसीह को बाप ने छोड़ दिया और उसने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये अल्फाज जो अरामी और इब्रानी जुबान के अल्फाज हैं, मरकस की इंजील वो अरामी जुबान के अल्फाज बयान करती है, और इसी तरह जब हम मत्ती के इंजील को देखते हैं तो यूनानी जुबान के अल्फाज हैं, एलोही एलोही लमा शबक्तनी। ये अल्फाज जब खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किए तो ये अल्फाज इस बात को बयान करते हैं कि यीशु मसीह का बाप की जानिब से जो उस वक्त खुदा है उसका छोड़ा जाना जरूर है ताकि कफारा और फिदिया का काम मुकम्मल हो सके। अगर यीशु मसीह छोड़े ना जाते तो आज हम इस काबिल ना होते कि हम खुदा को बाप कहकर पुकार सकते। यीशु मसीह के सलीबी कफारा के वसीला से, उसके खून बहाने के वसीला से, हम यीशु के वसीला से खुदा के ले पालक बेटे हैं। इस कलमे की नौयत ये है कि ये आखिरी कलमा है और पहले और चौथे कलमा की मानिद ये यीशु मसीह का अपने बाप से, खुदा से खिताब है। ये कलमा 3 बातों को बयान करता है। पहली बात सुपुर्दगी, दूसरी बात तकमील और तीसरी बात ऐलान। ये 7वां कलमा इन 3 बातों को बयान करता है। सुपुर्दगी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और बाप को अपनी रूह सौंपना ये इस बात का इजहार है कि जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह को भेजा गया था वो मकसद पूरा हो चुका। यानी ये कलमा तकमील की बात भी करता है। और कलाम में ये लिखा है, जब हम लूका की इंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत को पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है, यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर, कैसे बड़ी आवाज से पुकार कर कहा। बड़ी आवाज से पुकारना, ऊंची आवाज में कहना, ये ऐलान को जाहिर करता है। इस कलमे की नौयत है कि ये आखिरी कलमा है और ये कलमा सुपुर्दगी, तकमील और ऐलान का इजहार करता नजर आता है। और ये ऐलान है खुदा के अज़ली प्रोग्राम या उसके मंसूबा का
اور یہ اعلان ہے اس بات کا کہ اس کی تکمیل ہو چکی، اور یہ کلمہ مسیح یسوع نے اپنی زبان سے کہہ کر خود اپنی موت کا اعلان کیا، اور یہ کلمہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یسوع کے علاوہ کسی کو بھی اپنی روح کے اوپر اختیار حاصل نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ آج تک کسی انسان نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی روح کو چاہوں تو نکال سکتا ہوں، میں اپنی روح کو چاہوں تو اسے باپ کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں۔ یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یسوع مسیح نے اس بات کو پورا کر دیا جیسا کلام میں لکھا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی میری جان مجھ سے نہیں لیتا، بلکہ میں اپنی جان بتیروں کے گناہوں کے فدیہ کے طور پر خود دیتا ہوں۔ اس سے اپنی جان دینے کا اختیار ہے، اور اس نے اس کلمہ میں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اپنی روح خود اپنے باپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ کسی انسان نے ایسا نہیں کیا۔ ساتھ جو ڈاکو قربان ہو رہے تھے، جب ان کی جان نہیں نکلی اور سبت شروع ہونے والا تھا، تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان کی ہڈیاں توڑی تاکہ ان کی جان جو ان کی ٹانگوں میں اٹکی ہے، ابھی جان جو خون میں باقی ہے، گردش جو جسم میں خون کی باقی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن یسوع مسیح کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی، بلکہ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس آتے وہ اپنی جان اپنے باپ کے ہاتھ میں دے چکا تھا۔ اس کلمے کا جو مضمون ہے وہ روح ہے، اور یہ کلمہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اندر روح موجود تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے اندر کیا موجود تھا؟ اس کی بناوٹ اور اس کا جسم عام انسانوں جیسا تھا، اور اس کے اندر روح بھی موجود تھی۔ اور کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں فلیپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت، تو لکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس کی بناوٹ عام انسانوں جیسی تھی، لیکن انسان کو اپنی روح کے اوپر اختیار نہیں، لیکن یسوع مسیح کو اپنی روح کے اوپر اختیار ہے، اور یسوع مسیح نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی روح کو باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ روح سپرد کرنے کے متعلق جب ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں، اور وائز کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت، جس کو جاننا اس کلمہ میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ وائز کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت، قرآن کے کلام میں لکھا ہے، کسی آدمی کو روح پر یعنی اپنی روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے کیا ہے؟ باہر ہے۔ مرنے کا دن اس کے اختیار سے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ کلام میں لکھا ہے کہ کسی کو اپنی روح پر اختیار نہیں، اور وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں، خود سے اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں، خداوند انہیں پسند نہیں کرتا، کیونکہ خدا نے کسی کو اس کی روح پر اختیار نہیں دیا۔ لیکن اگر کوئی خود سوزی کرتا، خودکشی کرتا ہے، تو خداوند اسے ناپسند کرتا ہے، کیونکہ خداوند نے یہ اختیار انسان کو نہیں دیا، لیکن مسیح کو اپنی روح اور مرنے کے دن پر اختیار تھا، اور مسیح یسوع اس بات سے پہلے سے واقف تھے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، باپ مجھ سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ تاکہ میں اپنی جان کو کیا کروں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں مجھے اپنی جان پر اختیار حاصل ہے۔ مسیح کی روح مسیح یسوع سے چھینی نہیں گئی، ہم سب سے ہماری روح چھینی جائے گی، اور جتنے اس دنیا سے گئے ان سے ان کی روح چھینی گئی، لیکن خداوند یسوع مسیح سے خداوند یسوع مسیح کی روح چھینی نہیں گئی، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دی، اور کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں کیا کرتا ہوں۔ جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے، جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، تو اسے
اپنے جسم کی فکر ہوتی ہے. کوئی شخص مرنے والا ہو, کوئی امیر شخص ہو, تو وہ مرنے سے پہلے اپنی جائیداد, اپنی پراپرٹی, اپنی چیزوں کا خیال کرتا ہے, وصیت کرتا ہے, یہ چیز اس کو ملے گی, وہ چیز اس کو ملے گی. لیکن یسوع مسیح نے جب وہ صلیب پر اپنی جان دے رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن کا خیال نہیں کیا. اب اس برداشت سے باہر آ چکا ہے, بلکہ یسوع مسیح نے اپنے بدن کا نہیں بلکہ اپنی روح کا خیال کیا. اور مسیح یسوع اپنی روح کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے, حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اور اب جب اس کی روح نہیں رہے گی تو اس کے جسم کو قبر میں ڈال دیا جائے گا. وہ اپنی روح کو محفوظ ہاتھوں میں دیتا ہے. اور ہم اس بات پر بھی اس کلمہ میں غور کریں گے, اور اس بڑی تعلیم پر بھی غور کریں گے جسے آج اس دور میں نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ کیوں مسیح یسوع نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں دی, اپنی روح کسی فرشتے کے ہاتھ میں نہیں دی. مذاہب عالم اس بات کو مانتے ہیں کہ روح نکالنے والا ایک فرشتہ ہے, لیکن یسوع کی روح نکالنے کوئی فرشتہ نہیں آیا, بلکہ یسوع مسیح نے خود اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں دی. مسیح یسوع نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا علم تھا. آج ہم کلام میں سے اس بات کو جانتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم مسیح پر ایمان لانے والے ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے, ہم اس جگہ پر جائیں گے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کی ہے. اور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح پہلے سے وہاں پر موجود ہے. کیونکہ جب ڈاکو نے کہا, دوسرے کلمے میں ہم نے سیکھا, جب ڈاکو نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا, یسوع نے یہ نہیں کہا کل پرسوں جب میں جاؤں گا, جب میں مر جاؤں گا مجھے باپ لے جائے گا تو پھر میں کہوں گا میرے لیے دعا کرنا کہ میں وہاں پر پہنچ جاؤں, میرے لیے پیچھے دعائیں کروانا کہ میں وہاں پر چلا جاؤں. نہیں, بلکہ مسیح یسوع نے اسٹریٹ فارورڈلی اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا. مسیح یسوع پہلے سے جانتے تھے کہ انہوں نے جان دینے کے بعد تیسرا باب, یعنی اگر چاہتے ہیں تو مان لیں, اگر دل نہیں مانتا تو نہ مانے. کیونکہ وہ خیال کرتے کہ یسوع جب مر گیا تو اس کی روح عالم ارواح میں نہیں اتری, وہ ان قیدیوں کے پاس, وہ روحیں جو نیچے پاتال میں عالم ارواح کے فردوس کی حصہ میں تھی, خداوند یسوع مسیح کی روح ان کے پاس نہیں گئی. میرے عزیزو, اگر خداوند یسوع مسیح کی روح وہاں پر نہیں گئی تو پھر اسے اپنی روح باپ کے ہاتھ میں دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ 3 دن اور 3 رات خداوند یسوع مسیح کا بدن تو قبر میں رہا, لیکن خداوند یسوع مسیح کی روح قیدی روحوں میں منادی کرتی رہی. کیا کرتی رہی قیدی روحوں میں؟ یہاں پر جو لفظ منادی آیا ہے پطرس کے خط میں, یہ منادی ہم اس کو تبلیغ یا انگریزی میں ایونجلزم سمجھتے ہیں یا سمجھا جاتا ہے, لیکن چونکہ یہ عبرانی سے ترجمہ کیا گیا ہے تو منادی کے لیے جو لفظ یونانی زبان میں ہے اس کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے, اسے ہیرلڈ کہا گیا ہے. اور ہیرلڈ کا مطلب ہے شادیانہ بجانا, نرسنگا پھونکنا. یسوع مسیح میں چونکہ وہ روحیں ہیں, ان میں مسیح یسوع بدن کی حالت میں نہیں جا سکتے, تو یسوع مسیح نے جا کر روح میں, ان روحوں میں جا کر فتح کا شادیانہ بجایا اور انہیں بتایا کہ وہ سب ایماندار جو اس کے لیے ایمان رکھتے آ رہے تھے, وہ قائن جس نے حابل کو افضل قربانی گزرانے کی وجہ سے قتل کر دیا, وہ ایماندار نبی جنہوں نے یسوع کے نام پر سر کٹوانا قبول کیے, وہ لوگ جو یسوع کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے, یسوع نے جا کر ان میں فتح کا شادیانہ بجایا اور کہا کہ میں وہی ہوں جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا. مسیح یسوع نے روحوں میں منادی کی, اور افسیوں کا مصنف اس کے 3 باب کی 9ویں آیت میں, اپنے خط کے 3 باب کی 9ویں آیت میں بیان کرتا ہے. میرے ساتھ نکالیے افسیوں 3 باب اور اس کی 9ویں آیت. کلام میں لکھا ہے, اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے
پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے۔ افسیوں کا مصنف اس بات کو بیان کرتا ہے، اور اسی طرح جب ہم آگے خداوند کے کلام میں 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہوتے جاؤ۔ یسوع مسیح کو ان کی بھی فکر ہے، خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے جو شریعت کے مطابق بالکل صحیح طور پر اس کے حکموں کو مانتے آئے، قربانیاں گزرانتے آئے، خداوند کے ساتھ چلتے آئے۔ خداوند ان سے بھی پیار کرتا ہے اور اپنے بیٹے کو ان میں بھی بھیجتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ عالم ارواح یہ روحوں کا وہ عالم ہے جہاں پر روحیں مسیح یسوع سے پہلے جایا کرتی تھی، اور وہ عالم ارواح کا وہ حصہ نیچے تھا۔ اور عالم ارواح میں دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جو فردوس کا ہے اور ایک وہ حصہ جو عذاب کا ہے۔ اور جب ہم لازر اور امیر آدمی کے واقعے میں اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لازر غریب شخص ہے وہ باپ ابراہم کی گود میں یا اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر باپ ابراہم اور ایماندار موجود ہیں، تو امیر آدمی جو عذاب کی جگہ میں ہے عالم ارواح میں، وہ پکارتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے کسی کو بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرا تر کرے اور وہ میری زبان پر لگائے۔ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے تمہارے درمیان ایک گڑھا واقع ہے۔ کیا واقع ہے؟ گڑھا واقع ہے۔ لیکن اس آدمی نے، امیر آدمی نے کہا چلے یہاں پر نہیں آنا تو روحوں میں سے کسی کو زندہ کر کے بھیجا جائے تاکہ وہ میرے بھائیوں کو بتا دے کہ وہ توبہ کر لیں اور اس عذاب کی جگہ پر نہ آئیں۔ تو اسے جواب دیا گیا کہ ان کے پاس موسیٰ ہیں، انبیاء ہیں، اگر وہ ان کی نہیں سنتے تو یہاں کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھ کر چلے جائے تو وہ اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ اور آج ایسے ہی ہے، خدا نے اس بات کو بھی پورا کر دیا۔ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے اور اس زمین پر ہے، لیکن آج بھی لوگ اس مردوں میں سے زندہ ہونے والے کی بھی نہیں مانتے۔ اس انسان نے یہ خواہش کی اور اس کی خواہش کی تکمیل یسوع مسیح کی صورت میں ہوئی۔ اس کلمے کا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کی فکر کرنی ہے۔ جسم کلام میں لکھا ہے کہ تو خاک میں سے آیا اور خاک میں کیا ہوگا؟ لوٹ جائے گا، مل جائے گا۔ لیکن روح کے لیے فکر ہی نہیں۔ جسم کی فکر ہے، کاروبار نہ کیا، چرچ میں آ گئے تو روٹی کیسے کھائیں گے؟ نوکری پر چلے گئے، چرچ چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، نوکری ضروری ہے کیونکہ جسم کو پالنا ہے۔ اور سوال یہ جب کیا جائے تو جواب ملتا ہے کہ اس پاپی بدن کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی روح کے لیے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے اپنی روح کی فکر کی، اور یہ فکر، یسوع مسیح کی فکر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں بھی روحانی طور پر مضبوط ہونا ہے۔ جب ہمارا وقت آئے تو ہم اس وقت یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں میں نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔ یسوع کے وعدے ہمارے لیے کہ میں جاتا ہوں، جا کر تمہارے لیے کیا کروں؟ میں واپس آؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، جگہ تیار ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ وہاں پر پہنچے گا۔ لیکن ایسے بہت سے ہیں جنہوں نے اپنی جسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں، اپنے جسم کی فکر میں اپنی روح کی فکر کرنا چھوڑ دی۔ یہ کلمہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہمیں اپنے روح کی فکر کرنی ہے، اور یہ کلمہ ہمیں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ کفارہ ادھورا نہیں۔ وہ لوگ جو پرانے اعدامہ کے مسیح یسوع پر ایمان رکھتے رہے، مسیح یسوع نے ان کے پاس جا کر انہیں بھی خوشخبری سنائی، اور کلام میں لکھا ہے، افسیوں کا مصنف 4 باب میں اور اس کے 9ویں آیت میں کہتا ہے، اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے؟ آسمان پر چڑھنے سے، کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ یسوع مسیح کے علاوہ آج تک کوئی آسمان میں زندہ نہیں گیا۔ ہنوک اور ایلیا کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہنوک خداوند کے ساتھ چلتا رہا اور وہ اٹھا لیا گیا۔
یہ اٹھا لیا گیا آسمان پر اٹھا لیا گیا نہیں، بلکہ ان لوگوں میں سے اٹھا لیا گیا، اس کی روح بھی وہ بھی نیچے اسی حصہ میں عالم ارواح میں گئی، اور اسی طرح ایلیا بھی نظر سے غائب ہوا اور وہ اٹھا لیا گیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ یسوع کے بغیر کسی نے آسمان کا راستہ نہیں کھولا۔ آسمان پر جانے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی بے گناہ ہو، کوئی ایسا ہو جس نے گناہوں کا کفارہ دیا ہو، اور یسوع کے علاوہ نہ کسی نبی میں، نہ کسی پیغمبر میں اور نہ کسی رسول میں یہ بات موجود ہے۔ یسوع میرے اور آپ کے نجات دہندہ نہیں، آسمان کا دروازہ کھولا، اور اب ایسا دروازہ کھلا ہے کہ یسوع نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی وہ کیا ہوگا؟ زندہ رہے گا، کیونکہ وہ آسمان پر ہمیشہ تک اپنے باپ کے ساتھ رہے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیچے فردوس میں جانے کے بعد یسوع مسیح ان روحوں کو ادھر ہی چھوڑ گئے؟ نہیں، فردوس کا وہ حصہ جہاں پر یسوع مسیح گئے روح کی حالت میں، جب یسوع مسیح آسمان پر گئے تو وہ ان تمام ایمانداروں کی روحوں کو بھی وہاں پر لے گئے، اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ روحیں خدا کے تخت کے پاس ملتی ہیں، وہ تمام روحیں جو خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کے باعث انہوں نے اپنے سر کٹوائے تھے، انہوں نے مارا جانا، اپنے بچوں کو ہلاک کیا جانا، شہید کیا جانا قبول کیا تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ساری روحیں خدا کے تخت کے نیچے ہیں، محفوظ جگہ پر ہیں۔ یسوع مسیح کا یہ کلمہ اس کی تکمیل، سپردگی اور بڑے اعلان کا اظہار کرتا ہے کہ کفارہ مکمل ہوا، روح باپ کے ہاتھ میں گئی، اور وہ روح، جسم تو قبر میں ڈال دیا گیا لیکن روح اس کام کے لیے جو ابھی ہونا باقی تھا اس کام کو پورا کرنے کے لیے گئی۔ آج میرے عزیزو ہم نے 7 صلیبی کلمات کو سنا۔ یہ کلمات ہمیں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح معافی یسوع مسیح نے ہمارے لیے باپ سے مانگی، اور آج بھی وہ باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے۔ وہ آج بھی جب ہم اس کا نام لے کر معافی مانگتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو باپ کے حضور میں رکھتا ہے اور اس کے نام سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور وہ سب جو اس پر ایمان لاتے ہیں آج بھی وہ اسی فردوس اور اسی اچھی جگہ کے حقدار ہیں۔ یسوع مسیح نے جب محبت کا حق ادا کیا تو آج بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آؤ میرے ہاتھوں کو دیکھو، آؤ میرے پاؤں کو دیکھو جو تمہارے لیے چھیدے گئے۔ اگر ہم اس محبت کا جواب دیتے ہیں تو ہم یوحنا کی طرح، جیسے وہ اس کی ماں کو اپنے گھر میں لے گیا، ہم بھی اسے اپنے دل میں لے لیں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو میں دروازے پر کھڑا ہوا کیا کرتا ہوں؟ کھٹکھٹاتا ہوں۔ وہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ وہ ہمیں ہماری زندگی کو بابرکت بنائے اور ہمیں لے لے۔ یسوع مسیح نے کفارہ مکمل کیا، اور یہ اعلان اور یہ کلمہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ اب کفارہ مکمل ہو چکا، جانوروں کے قربانیوں سے جان چھٹ چکی۔ اب ایک ہی بات ہے کہ یسوع پر پورے دل سے ایمان لائیں۔ ایمان لائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ اور اسی طرح وہ پیاس جو یسوع مسیح کی تھی، آج اس پیاس کو اگر ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، روحانی پیاس اگر ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ اے سب پیاسو میرے پاس آؤ، زندگی کا پانی میں ہوں۔ کاملیت مکمل کرنا یہ یسوع کی ذات میں شامل ہے۔ اگر آج ہم ادھورے ہیں، برکت کے بغیر ہیں، تو اس کے پاس آئیں، اس نے نجات کو مکمل کیا، اور آج وہ ہمارے ادھورے پن کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور 7واں کلمہ جسے ہم نے سیکھا کہ مسیح یسوع نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں دی، ہم بھی اپنی روح کے لیے فکر کریں۔ جسم کے لیے بڑی فکر کر چکے، روح کے لیے فکر کریں کہ کیا ہماری روح اس قابل ہے کہ وہ خدا کے پاس جائے گی، خدا کی بادشاہی میں جائے گی۔ اگر نہیں تو یسوع کے کفارہ کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں اور کہیں کہ اے خداوند مجھے اپنی بادشاہی میں شامل کر۔ اور اس کا اعلان ہے کہ آؤ میرے باپ کے برگزیدو، آؤ اس میراث کو حاصل کرو،
جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی۔ خداوند آج ہمیں ان صلیبی کلمات کے وسیلہ سے برکت دے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دیکھ کیا رنگ وفا ہوتا ہے، خود ہی مصلوب خدا ہوتا ہے، تو نے سکھلا دیا قربان ہو کر، کیسے انسان کا بھلا ہوتا ہے۔ یہ ساتوں کلمات ہمیں خداوند یسوع مسیح کی کاملیت اور اس کی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے کفارے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خداوند ہمیں ان کلمات کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے، اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ان کلمات کو اپنی زندگی میں یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو روز بروز بہتر بنائیں۔ آمین۔